बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और हमारे नौजवान के 7वें एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ बशार मौजूद हैं, मेरे साथ शारिक मौजूद हैं, और हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर रखी है वो गुफ्तगू ये है कि दीन क्यों ज़रूरी है। इस सवाल के साथ हम जब आगे बढ़े तो ये सवाल पैदा हुआ कि दीन क्यों ज़रूरी है से पहले हमें इस बात पर बात करनी चाहिए कि दीन बज़ाते ख़ुद क्या है। इस सिलसिले में हमने कुछ सवालों को अपने सामने रखा, यानी ये जानने के लिए कि दीन क्या है का जवाब अगर हमें ढूंढना है तो किन सवालात को, किन इश्कालात को, किन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाना होगा ताकि हम मुतय्यन कर सकें कि फ़लाँ चीज़ को दीन से ताबीर किया जा सकता है। उसकी एक मुफस्सल बहस है, आप पिछले एपिसोड्स में जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन जो सवाल 10 या 11 सवाल थे जो आपके सामने रखे गए थे, उनका जवाब हमने कॉमन कुछ ग्राउंड्स पर तय किया था। उनमें से पहला सवाल ये था कि क्या इंसान, क्या ये लाइफ, क्या ज़मीन व आसमान मखलूक हैं, क्रिएटेड हैं या नॉन क्रिएटेड हैं। तो इसका जवाब हम सब ने मिलकर ये तय किया था कि ये अपनी हकीकत के लिहाज से क्रिएशन है, मखलूक हैं, क्रिएटेड हैं। दूसरा सवाल जो इसी तसलसल में आगे पैदा हुआ था वो ये था कि अगर ये मखलूक हैं तो फिर क्या इनका कोई खालिक है। इसके हवाले से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग यही हुई थी कि इसमें बेहतर जवाब जो है वो यही है कि इसका कोई खालिक होना चाहिए। इसी से फिर तीसरा सवाल पैदा हुआ, वो ये था कि अगर कोई हस्ती इसकी खालिक है या किसी क्रिएटर ने इसको तख्लीक किया है तो क्या वो एक क्रिएटर है, वो एक से ज़्यादा होने चाहिए, 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो हम अक्ल व फितरत और तजुर्बात व मुशाहिदात की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुँचे थे कि बिल्कुल इसका खालिक होना भी चाहिए और वो एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एक ही खालिक होना चाहिए। फिर इससे अगला सवाल ये पैदा हुआ था कि अगर ज़मीन व आसमान का कोई खालिक है, जैसा कि हम इसको तस्लीम करते हैं कि खालिक है, तो क्या वो कोई एक्टिव हस्ती है, कोई हय्यो कय्यूम हस्ती है, ज़िंदा व बेदार है, या वो इस दुनिया से, दुनिया के मामलात से, लाइफ से, इंसानों से और ज़मीन व आसमान से गाफिल है। तो उसके जवाब में हम इस जगह पर पहुँचे थे कि अगर इसका खालिक है तो उसको एक्टिव होना चाहिए, हय्यो कय्यूम होना चाहिए, ज़िंदा व बेदार होना चाहिए। ये नतीजा हमने निकाला था। इसके बाद अगला सवाल ये पैदा हुआ था कि जिन ज़मीन व आसमान को हम अपने सामने देखते हैं, जिन इंसानों को हम अपने सामने देखते हैं, जिस कायनात को हम अपने सामने देखते हैं, ये बात तय है कि अगर ये क्रिएशन है, ये अगर मखलूक है, तो ये किसी न किसी मौके पर इसका आगाज़ हुआ है, यानी इसकी एक इब्तदा है। अगर इसका एक स्टार्ट है, इसकी एक इब्तदा है, तो क्या इसका अंजाम भी है? ये सवाल हमारे सामने आया था। इसका जवाब हमने ये दिया था, आपस में तय करके ये दिया था कि बिल्कुल अगर इसका आगाज़ है तो इसका एक अंजाम भी होना चाहिए। इसी तरह अगला सवाल हमने ये डिस्कस किया था कि ये बात तो तय हो गई, लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि जो इसके अंदर एक बाशऊर मखलूक मौजूद है जिसको हम इंसान से ताबीर करते हैं, हमारा जो जस्द खाकी है, यानी हम जो इंसान इस कायनात के अंदर, इस ज़मीन पर जो एक दूसरे को भी नज़र आते हैं, हम अपने खारिज में भी इंसानों को देखते हैं और अपने दाखिल में भी अपने वजूद को देखते हैं, तो ये किस बात की शहादत देता है? क्या ये बताता है कि ये एक ही मजमूआ है, यानी फ़कत मादा है, फ़कत मैटर है, या मादे और मैटर के अलावा भी कोई चीज़ है? तो हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इसको फ़कत मादे से, किसी मटीरियल चीज़ से ताबीर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और भी है जिसको हम शख्सियत कह सकते हैं, जिसके लिए रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए ईगो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं। तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से शायद बयान नहीं कर सकते या जान नहीं सकते, लेकिन इस बात का हमें इदराक है कि हम महज जिस्म नहीं हैं, बल्कि जिस्म के अलावा भी कोई चीज़ है। महज कोई अकली चीज़ नहीं है, यानी महज अकल नहीं है, बल्कि वो अकल पर भी हुकूमत करती है और हमारे जिस्म पर भी हुकूमत करती है। तो ये बात भी हमने आपस में तय कर ली थी। अगला सवाल ये पैदा हुआ था हमारे सामने कि क्या इंसान के जो तमाम मामलात हैं उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे? यानी इस दुनिया के अंदर जैसा कि हम देखते हैं, दुख भी हैं, खुशियाँ भी हैं और मुख्तलिफ़ मुतनव्वे नौइयत के मामलात हैं। क्या 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी जो इंसान गुजारता है, इसके साथ ही वो सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे? तो हमने ये जवाब दिया था कि हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी फितरत, हमारा दिल, हमारी अक्ल
اس بات کی گواہی دیتی ہے یا اس بات کی خواہش رکھتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہیں پر ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا حصہ ہونا چاہیے یا اس کی کوئی تکمیل ہونی چاہیے۔ اگلا سوال جو ہمارے سامنے آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے یا بالفاظ دیگر اپنے ظاہر کے لحاظ سے یہ دنیا، یہ زندگی کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کو خوشی کہہ سکتے ہیں مجرد طور پر؟ کیا اس کو غمی کہہ سکتے ہیں؟ جواب آیا تھا نہیں، نہ یہ مجرد خوشی ہے نہ یہ مجرد غم ہے۔ پھر سوال یہ ہوا تھا کہ کیا اس کو ہم ناقص کہہ سکتے ہیں؟ جواب یہ آیا تھا کہ نہیں، اس کو پوری طرح ناقص بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کیا اس کو کامل کہہ سکتے ہیں؟ یہ جواب آیا تھا کہ ہم اس کو پوری طریقے سے کامل بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کیا یہ کامیابی کا نام ہے، یعنی ہماری زندگی، ہماری لائف اور ہمارے جملہ جو دنیا کے معاملات ہیں اس کو ہم کامیابی کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ ہمارا متفق جواب یہ تھا کہ نہیں، ہم اس کو کامیابی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کبھی کامیابی ہوتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے برعکس دیکھا جائے تو کیا اس کو ناکامی کہنا چاہیے؟ تو وہ بھی جواب درست نہیں ہے۔ تو پھر ایک لفظ ہمارے سامنے آیا کہ کیا ہم اس کو آزمائش کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کو ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کو امتحان کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ ایسا لفظ تھا جس پر ہمارا اطمینان ہوا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ وہ شاید بہترین لفظ ہے جو زندگی کے لیے، جو دنیا کے لیے، جو کائنات کے لیے، جو ہمارے ارد گرد کے ماحول کے لیے یا ہماری ذات کے لیے زیادہ موزوں ہے، وہ آزمائش کا لفظ ہے۔ تو اس نتیجے پر بھی ہم پہنچ گئے۔ پھر اگلا سوال ہمارے سامنے اسی ترتیب میں آیا تھا کہ اگر ہم اس کو آزمائش تسلیم کر لیتے ہیں، امتحان مان لیتے ہیں، ٹیسٹ کے طور پر اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو کیا اس ٹیسٹ کے لیے، اس امتحان کے لیے، اس آزمائش کے لیے کیا ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی گائیڈنس ہونی چاہیے؟ تو ہماری فطرت نے، ہماری عقل نے، ہمارے تجربے مشاہدے نے یہ جواب دیا تھا کہ جی ہاں، اس میں رہنمائی کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اس پر بھی ہم متفق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے سامنے یہ تھا کہ اگر یہ آزمائش ہے اور اس میں رہنمائی کی ضرورت بھی ہے تو کیا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ بالکل نتیجہ نکلنا چاہیے۔ امتحان تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے بعد کوئی رزلٹ آتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی امتحان میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس امتحان کے حوالے سے نتیجے کا انتظار کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کی فطرت، انسان کی عقل، اس کا تجربہ مشاہدہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے، کیونکہ اگر نتیجہ نہیں نکلے گا تو وہ آزمائش جو کسی کو غم دے کر آزمائش بنی ہے، ایک شخص کو غم دے کر آزمائش کی گئی، دوسرے شخص کو خوشی دے کر آزمائش کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جس کو غم ہی غم ساری زندگی میں ملے ہیں اس کی آزمائش تو بہت سخت ہو گئی ہے، اور جس کو خوشیاں ہی خوشیاں ملی ہیں اس کا امتحان اور اس کی آزمائش تو بہت نرم ہو گئی ہے، بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو پھر نتیجے کے پہلو سے کوئی اس طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ سوال ضرور پیدا ہوا کہ اس کا کوئی نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے۔ اگلا اور آخری سوال جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ اگر اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تو کس اصول پر نکلنا چاہیے؟ ہم نے متفق طور پر اس کا جواب جو دیا وہ جواب یہ تھا کہ وہ اصول در حقیقت عدل و انصاف کا اصول ہے۔ میری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، میری فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اگر امتحان میں ڈالا گیا ہے، اگر آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تو اگر اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ خالص عدل پر مبنی ہونا چاہیے، جسٹس پر مبنی ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو یہ 10-11 سوالات تھے جو ہم نے مذہب کیا ہے کے حوالے سے آپس میں ڈسکس کیے، اور یہ وہ اس کے جوابات تھے جو آپ کے سامنے بھی آئے، اس کی کچھ تفصیل بھی ہوئی۔ تو ان جوابات کے بعد ہم اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ ان سوالوں کا جو جواب ہے وہ اصل میں مذہب ہے، یعنی ان سوالوں کے جواب میں جو بھی بات کہی جاتی ہے، مثال کے طور پر خدا کریٹر ہے، یا مثال کے طور پر خدا ایک ہے، دو ہیں یا زیادہ ہیں، یا مثال کے طور پر اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا مثال کے طور پر اس کا نتیجہ نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، جو بھی اس دنیا کے حوالے سے، ہماری زندگی کے حوالے سے، کریشن کے حوالے سے جو بھی سوالوں کے جواب سامنے آتے ہیں، ان کا مجموعہ اصل میں مذہب قرار پاتا ہے۔ اس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں۔ اس میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی ایک ریلیجن ان سوالوں کا اور جواب دے گا، دوسرا ریلیجن، دوسرا مذہب ان سوالوں کا اور جواب دے گا۔ جواب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جن سوالات کو وہ ایڈریس کرتا ہے، جن سوالات کو وہ بنیاد بناتا ہے،
وہ یہی چند سوالات ہیں، انہی کے جوابات پر اصل میں مذہبیت کھڑی ہوتی ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ اس نشست میں اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے یا جو سلسلہ کلام اب تک ہم نے آگے بڑھایا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل آیا ہے کہ مذہب جس کو کہتے ہیں وہ ان سوالوں کا جواب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کا اس جواب پر اطمینان ہو گیا ہوگا کہ یہی وہ بلیفس ہیں، یہی وہ جوابات ہیں جن کو ہم مذہب سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے. I think you've done a really good job of explaining to us what religion is. I thought I knew what religion was, but I definitely have a much deeper understanding of it through all the questions that we've posed and really going into depth about what is belief and all of the other facets that we went over. But I would still want the answer to the original question. Okay, we know what religion is, but why is it necessary exactly? I think this is the crux of the matter that we've been coming to. I'm sure that both of us and the audience would love to hear your explanation. بالکل منظور صاحب، بنیادی سوال سے ہم نے اس پروگرام یا اس ڈائلاگ کا آغاز کیا تھا، اور ایک بہت اچھی اپروچ کے ساتھ آپ نے اس ڈائلاگ کو کنڈکٹ کیا، اور اس میں بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے کہ کبھی بھی ہم کسی چیز پہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تو باقاعدہ اس سوال کا پوسٹ مارٹم کر دیا، اس کو ایک جزیات میں پہلے ڈیوائڈ کیا، پھر اس کے بعد اس سے مزید سوالات کو اٹھایا اور اپنے ہی اندر موجود عقل، فطرت اور مشاہدے کے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اس کے جوابات لیے۔ تو ایک بہت اچھی اپروچ کے ساتھ آپ نے اس کو کنڈکٹ کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس ایفرٹ کو۔ اور پھر سوال میں تھوڑی کلیئرٹی بھی آتی گئی، جو ہمارا ڈائلاگ تھا اس کے مقصد میں کلیئرٹی بھی آتی گئی کہ ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں، کیا جاننا چاہتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ نے مختلف سوالات ایک بنیادی سوال سے اٹھائے تو اس سے ہمیں اس کی ڈائمنشن کا بھی اندازہ ہوتا گیا کہ ایک سوال کا جواب ایک بہت بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کو ایک سوال چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اس کے جواب کو سمجھانے کے لیے ایک پورے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو سر انجام دیا، لیکن پھر بنیادی سوال واپس آ گیا ہے کہ دین کیوں ضروری ہے۔ چلیے، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان بیٹھے تھے، اور نوجوان وہ ہیں جو انٹلیکچوئل نوجوان ہیں، جن کا کنسرن ہے ان چیزوں کے حوالے سے۔ اور اس میں جو بہت اچھی چیز ہوئی، وہ اچھی چیز یہ ہوئی کہ جب ہم نے ان تمام سوالوں کو ڈسکس کیا تو میں نے اپنا کوئی جواب دینے سے پہلے آپ سے یہ پوچھا کہ اس میں یہ 1 2 3 4 آپشن ہو سکتے ہیں، آپ ان میں سے کون سا آپشن لینا چاہیں گے؟ تو آپ نے کچھ بحث کے بعد، کچھ گفتگو کے بعد، ہم تینوں، آپ بھی اسی جگہ پر پہنچے، ہم تینوں ایک جگہ پر پہنچے کہ ہماری عقل، ہماری فطرت، ہمارا تجربہ اور مشاہدہ، ہماری ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست پریکٹس ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھے بھی اس سے بہت سیکھنے کا موقع ملا، لرن کرنے کا موقع ملا۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ مذہب کیوں ضروری ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو میں ایک مختصر سی بات آپ کے سوال کے جواب میں کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہی بات میں بالکل ابتدا میں کر دیتا تو اس کی اتنی تفہیم نہ ہو پاتی جتنی مجھے توقع ہے کہ جس سفر کو ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد میں یہ مختصر جواب دوں گا تو آپ کو اس کی تفہیم ہو جائے گی۔ جواب کیا ہے؟ مذہب کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے تھوڑا سا آپ انسان کو جان لیجئے۔ انسان اصل میں ایک عقلی مخلوق ہے، یعنی کچھ سوچتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک نفسیاتی مخلوق ہے، یعنی اس کے اندر کچھ سائیکولوجیکل نیڈز ہیں۔ وہ ایک نفسیاتی وجود بھی ہے، وہ ایک عقلی وجود بھی ہے، وہ ایک اخلاقی وجود بھی ہے، وہ ایک جسمانی وجود بھی ہے، وہ ایک روحانی وجود بھی ہے۔ تو کئی ڈائمنشن ہیں انسان کی، اگر انسان کو ہم انالائز کریں، اس کے وجود کو، اس کی شخصیت کو، تو اس میں انسان کی پوری تاریخ کو دیکھیں، ایک پہلو، انسان کے ان ڈفرینٹ اسپیکٹس کو دیکھیں، دوسرا پہلو، اسی طرح انسان کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کو دیکھیں، تیسرا پہلو، اسی طرح انسان کے اپنے وجود کے اندر نگاہ ڈالیں، چوتھا پہلو۔ ان تمام پہلوؤں سے واضح ہوتی ہے یہ بات کہ انسان اصل میں کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، انسان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ خارج سے یا اپنے داخل سے یا خارج سے ان چیزوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چند مثالیں لے لیجئے۔ مثال کے طور پر
انسان کے اندر محبت موجود ہے، وہ محبت کی نیڈ رکھتا ہے، اس کی ضرورت رکھتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے داخل میں بھی اس کو تلاش کرے گا، اپنے خارج میں بھی اس کو تلاش کرے گا۔ وہ رشتے بناتا ہے، ناطے بناتا ہے، دوستیاں کرتا ہے، تو وہ محبت کو خارج میں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ محبت اس کو ملتی ہے تو وہ اس کو سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے۔ یہ انسان کی نیڈ ہے۔ تو انسان محبت کے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید زندہ رہ سکے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کی شخصیت کا صحیح ظہور، اس کی شخصیت کی صحیح پینیٹریشن ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح مثال کے طور پر انسان کے اندر جنس کی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کی تسکین ہونی چاہیے، وہ انسان کے اندر موجود ہے، خارج سے اس کی ضرورت کی تسکین ہونی چاہیے، اس کو وہ ضرورت پورے ہوتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے، تو وہ ایک انسان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بھوک انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح بے شمار اور چیزیں ہیں، اسی طرح علم بھی انسان کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے، یعنی انسان ہسٹری کیوں لکھتا ہے، تاریخ کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جاننا چاہتا ہے، اپنے انسیسٹرز کو جاننا چاہتا ہے، آباء و اجداد کو جاننا چاہتا ہے، اپنے بیک گراؤنڈ کو جاننا چاہتا ہے کہ ماضی میں وہ کیا تھا۔ ہم اپنی بچپن کی تصویروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کی لائف کے بارے میں جان کر ایک سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ہمارے اندر ایک تحقیق کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر جو ہسٹری کی تحقیق ہے، اپنے آپ کو دریافت کرنے کی، اپنے آپ کو جاننے کی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہے اس کو جاننے کی ایک ضرورت اس کے اندر بہت قوت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سوالات اصل میں اس کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس نے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے مختلف مذاہب بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح آپ تاریخ کو تو ایک طرف رکھ دیجئے، یہ دیکھیے کہ ایک آپ بچے کو لے لیجئے، 12 14 15 16 سال کا بچہ جیسے ہی تھوڑا تھوڑا شعور حاصل کرنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی اس کی عقل بیدار ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کو یہ سارے سوال پیش آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ذرا سا بھی غور کرے وہ اس کے اندر یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے اگر زندگی ملی ہے تو موت کیوں ملی ہے، موت کے ساتھ کیا میری زندگی ختم ہو جانی ہے، کیا میرا کوئی بنانے والا ہے۔ اور یہ جو مختلف لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میری تاریخ کے حوالے سے، میری زندگی کے حوالے سے، میرے ماضی اور میرے مستقبل کے حوالے سے، جو مختلف مذاہب یا مختلف لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ ساری باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ یہ سارے سوالات اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اور اس کے اندر جو طلب موجود ہے، اس کے اندر جو ایک خواہش موجود ہے، اس وجہ سے۔ تو اصل میں مذہب جب ان سوالوں کا جواب دیتا ہے تو اصل میں اس شخصیت کی، اس انسان کی ان نیڈز کو پورا کرتا ہے جو اس کی فطرت کی نیڈز ہیں، جو اس کی عقل کی نیڈز ہیں، جو اس کے نفسیاتی وجود کی نیڈز ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان سوالوں کا انسان کو جواب نہیں ملتا تو وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ سکتا ہے کہ جس میں اس کو نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جائے، وہ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، بالکل تنہا اور خالی محسوس کرے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں۔ تو انسان خواہ وہ سائنس کے میدان میں کھڑا ہو، خواہ فلسفے کے میدان میں کھڑا ہو، خواہ مذہب کے میدان میں کھڑا ہو، ہر جگہ پر اس نے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں انسان کی یہ جستجو، یہ تلاش ہی اصل میں اس کو اس جگہ پر پہنچاتی ہے کہ مذہب اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے، ان سوالوں کا جواب اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ یہ سوالوں کا جواب اگر اس کو نہیں ملے گا تو وہ ایک غیر مطمئن، انسیٹسفائیڈ اور اسی طرح ایک ایسی شخصیت کے طور پر موجود رہ سکتا ہے، یا ایک ایسے زندہ وجود کے طور پر موجود رہے کہ جس کی نفسیاتی نیڈز پوری نہیں ہو رہی، جس کی عقلی اور فطری ضرورتیں پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچ رہی۔ منظور صاحب، جو آپ نے دلیل دی ہے اس سوال کے جواب میں کہ دین کیوں ضروری ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ یہ انسان کی کچھ تقاضے ہیں جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، کچھ فطرت کے تقاضے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے انسان موجود ہیں جو یہ تقاضا نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر محبت کا تقاضا نہیں ہے، نہ وہ محبت کرتے ہیں، نہ وہ محبت کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ وہ کسی رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی شادی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر میں بات کروں تو بہت سارے ڈسٹریکٹڈ لوگ ہیں، جس طرح ایتھیزم یا ایتھیسٹ، الحاد جسے آپ کہتے ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، ہمارا یہ تقاضا ہی نہیں ہے، ہماری یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کو اپنے اندر اٹھائیں اور پھر ان سوالوں کے جواب کو مذہب میں تلاش کریں. تو اس دلیل تو آپ کی کچھ پوری نہیں اتر رہی اس پہ. میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی علم کو، کسی بھی چیز کو، جب آپ خاص طور پر اگر وہ انسانوں سے متعلق ہے، اس کو آپ کو طے کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے براڈ دائرے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اندر ایکسیپشنل کیسز کو بنیاد بنانا شروع کر دیں تو ہم کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ اس میں سے اخذ نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. جیسے کہ آپ نے بعض مثالیں دی ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر کھانے کی کوئی چھوٹی موٹی چیز سے اپنی زندگی گزار لیں، لیکن جس طرح انسان کے اندر کھانے کے اندر بہت سارا تنوع پایا جاتا ہے، بہت ساری ڈیفرنٹ طریقے سے وہ کھانے کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو اس طرح مختلف مثالیں تو ہو سکتی ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب ہم کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ بنانے لگیں تو ایکسیپشنل کیسز، استثنائی مثالیں فیصلہ کن نہیں ہوتی. یعنی یہ ایسا ہوتا ہے انسانوں کے اندر کہ مختلف لوگ ڈفرینٹ مزاج کے حامل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جب بھی کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اصول، کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیے تو پوری انسانیت کو دیکھ کر کرنا چاہیے. اسی طرح یعنی اپنے زمانے کی پوری انسانیت کو دیکھ کر، اپنے ماضی کی پوری انسانیت کو دیکھ کر، اور اسی طرح پیچھے سے جو ہماری تاریخ چلتی چلی آ رہی ہے. تو پوری تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب انسانوں کو بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں، وہ اگر جنگل میں ہوتا ہے تب بھی اپنے لیے کوئی مذہب کریٹ کرتا ہے. میں یہاں ایک چیز واضح کر دوں، یہ مذہب کریٹ کرنے کا لفظ میں نے جو بول دیا ہے، ہم اس وقت ابھی یہ بات نہیں کر رہے کہ کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا مذہب غلط ہے، یہ زیر بحث نہیں ہے. اس جگہ سے بات کر رہے ہیں کہ انسان کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی انسان کی طرف کھڑے ہو کر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے مذہب کیوں ضروری ہے. تو اس کا جواب ہم نے یہ حاصل کیا ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے، انسان کی سائیکولوجیکل ضرورت ہے، انسان کی عقلی ضرورت ہے. انسان کو ان سوالوں کا جواب چاہیے، تو اس کے جواب میں اس کو مذہب اس کو تخلیق کرنا پڑتا ہے، یا جواب دینا پڑتا ہے، یا کہیں سے جواب حاصل کرنا پڑتا ہے، یا جو مختلف جوابات مذہب کے حوالے سے دنیا کے اندر موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو کرنا پڑتا ہے، وہ خواہ جنگل میں بیٹھا ہے، خواہ ایک ملک میں ہے، خواہ غریب آدمی ہے، خواہ امیر آدمی ہے، خواہ وہ ایک نسل سے تعلق رکھتا ہے یا دوسری نسل سے تعلق رکھتا ہے، ہر حال میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. یعنی ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مذہب انسان کا پرابلم رہا ہے، مذہب انسان کا مسئلہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. تو اس وجہ سے جس طرح باقی چیزیں، جس طرح سیکس انسان کا مسئلہ ہے، جس طرح روٹی انسان کا مسئلہ ہے، جس طرح محبت انسان کا مسئلہ ہے، جس طرح بے شمار اور نفسیاتی عوامل اور ضرورتیں انسان کا جسمانی یا نفسیاتی یا روحانی مسئلہ ہیں، اسی طرح مذہب بھی انسان کا مسئلہ ہے. تو یہاں سے ہم کو دیکھنا چاہیے، اس سے مختلف جگہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کی بات سے تھوڑی کلیئرٹی ملی کہ جو عموماً عوام کا یا انسان کا جو ایک فطری ٹرینڈ ہے، اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں ہزاروں سال کی، تو ایک ٹرینڈ جو ہمیشہ سامنے رہا ہے کہ انسان نے یہ سوالات اٹھائے ہیں. تو ایکسیپشنز، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ایکسیپشنز کی بیس پہ جو ہے وہ کانسیپٹس یا چیزیں وجود میں نہیں آتی. ایکسیپشنز کو ہمیشہ ایکسیپشنز کے طور پہ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا. There is one thing though, I agree with you that people have this inherent need, thirst for knowledge, truth, meaning, and they have throughout all of history. But what if there are other options other than religion? What if science or philosophy, what if they reduce the purpose of life down to, well, we just need to reproduce and keep the human, what if we just need to reproduce and keep the cycle going? What if that's just the purpose of life? So what if they're able to satisfy this thirst or this longing that they have without religion, without an organized religion? What would you say about that? یہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ مختلف طریقوں سے انسان اپنی سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے، لیکن اس میں آپ سے پوچھوں گا، ہم ایک سب سے نمایاں مثال لے لیتے ہیں، وہ مثال ہے سائنس کی. تو سائنس میں کیا ان سوالوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ یقیناً کیا جاتا ہے.
سائنس ان تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، صحیح دیتی ہے یا غلط دیتی ہے۔ تو سائنس ان سوالوں کا جواب دیتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ دنیا کیسے تخلیق ہوئی، کائنات کیسے بنی، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کی موت کی کیا سچویشن ہے، انسان اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا میٹیریل ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ ان ساری چیزوں کا سائنس جائزہ لیتی ہے، اور یہ جائزہ کس طریقے سے لیتی ہے، اس پر انسان کام کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، مختلف تجربات کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنی عقل کو، فطرت کو، ایکسپیرینسز کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ نتائج نکالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، جتنا یہ کسی ریلیجیس پرسن کا مسئلہ ہے، اتنا ایک سائنٹسٹ کا مسئلہ بھی ہے۔ وہ اس کا جواب چاہے اور طریقے سے دے سکتا ہے۔ اس کو تفہیم مدعا کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سائنس بھی ایک ریلیجن ہے۔ یعنی اس زاویے سے دیکھیے تو سائنس بھی کچھ عقائد رکھتی ہے، کچھ تھاٹس رکھتی ہے، کچھ نظریات رکھتی ہے، کچھ دنیا کے حوالے سے، اس کی کریشن کے حوالے سے کچھ اس نے چیزوں کو طے کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو ایولیوشن کی تھیوری ہے، ارتقاء کا نظریہ ہے، یہ بھی تو ایک تھیوری ہے نا، یہ ایک تھیوری ہے۔ تو سائنس اس کو کس حیثیت سے لیتی ہے؟ میں اگر یہ کہوں تو کیا یہ غلط ہوگا کہ یہ ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے سائنٹسٹ کا؟ یعنی ابھی پروو ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن وہ انہوں نے ایک آئیڈیا قائم کیا ہے، ایک تصور قائم کیا ہے، ایک تھیوری قائم کی ہے۔ اسی طرح جس طرح بعض دوسرے مذاہب کے اندر یا بعض دوسرے تھاٹس کے اندر اس طرح کی تھیوریز موجود ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس طرح مذہبی لوگ کچھ شخصیات پر اعتماد کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے مذہب کے اندر پیغمبروں کو رہنمائی کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، اور اس جگہ پر ہم ان کو رکھتے ہیں کہ یہ خدا کے پیغام کو، اللہ کی بات کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح بعض مذاہب میں بعض دوسری شخصیات ہوتی ہیں جو اصل میں کوئی چلے کاٹتی ہیں، کوئی اس طرح کی بڑی مختلف قسم کی غیر معمولی سرگرمیاں کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے نروان حاصل ہو جاتا ہے، یا ان کو کوئی بڑی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ان کی بھی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ بات کہیں گے ان کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کی بات ٹھیک ہوگی۔ تو کیا ہم سائنٹسٹ کو یہ پوزیشن نہیں دیتے؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ زمین گھوم رہی ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس کی کوئی گریوٹی ہے، اس کی کوئی کشش ثقل ہے، ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ یہاں سے کتنے ہزاروں، لاکھوں، اربوں کلومیٹر یا میلوں کے فاصلے پر کہکشانیں موجود ہیں، جن کے اندر ستارے ہیں، جن کے اندر فلاں 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 چیز موجود ہے۔ یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ وہ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں۔ ہمیں وہ چیزیں ان کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پر اعتماد کر رہے ہیں، اگرچہ ہم نے خود وہ چیزیں نہیں دیکھی، لیکن ہم ان پر اعتماد کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ پیغمبروں پر اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح لوگ اپنے پیروں فقیروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو انسانوں پر اعتماد کرنا ایک ذریعہ علم بھی ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر پایا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہب کے اندر پایا جاتا ہے، ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال اصل میں مذہب ہیں، یہ سوال جو بھی ڈسکس کرے گا وہ اصل میں مذہب کو ڈسکس کر رہا ہے، عقائد کو ڈسکس کر رہا ہے، بلیفز کو ڈسکس کر رہا ہے۔ تو وہ ڈسکس کر کے نتیجہ کوئی بھی نکالتا ہے، لیکن اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی اصل میں مذہب ہے۔ صحیح، مطلب اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھا تو آپ نے کہا کہ کچھ سوالوں کے جواب سائنس بھی ہمیں دے کے مطمئن کرتی ہے، کچھ سوالوں کے جواب فلسفہ بھی دے دیتا ہے اور مختلف علوم دیتے ہیں، لیکن مذہب ایک واحد اینٹیٹی ہے جو بڑا کمپریہنسو جواب دیتی ہے ان تمام سوالوں کا۔ جی بالکل ٹھیک، یہ بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور اس چیز کو ہم نے حاصل کر لیا، اس پر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ مذہب کیا ہے، اور اس کے بعد اس بات پر بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ مذہب کیوں ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سے اجازت، اللہ نگہبان۔